अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपना जो पिछला शो था वो देख रहा था, तो उसमें मुख्तलिफ़ कमेंट्स में हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों की पढूँ। तो एक हमारे जो व्यूअर थे, उन्होंने एक लाइन इकबाल की लिखी हुई थी, तो उससे मुझे उनका शेर याद आ गया। और वो इकबाल ने कहा था ना कि तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज़ से तारीक तर। यानी इनका चेहरा जो है, वो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रोशन, चिट्टी चमड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन थोड़ा-सा ज़रा पीछे हटेंगे, तो फिर आप उनको देखेंगे कि ये चंगेज़ खान से भी बदतर आपको महसूस होंगे। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ आज? तो इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है न्यूज़ीलैंड का, ये न्यूज़ीलैंड का जो वाक़या हुआ है, ये पीसीबी का मामला नहीं है। और ना ही हमें रमीज़ राजा जैसे एक कमेंटेटर या फॉर्मर क्रिकेटर से इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तान का ये जो मुकदमा है वो पीसीबी की सतह पर लड़ेंगे, क्योंकि ये मामला पीसीबी का है नहीं, ये ग्लोबल इशू है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आना पड़ेगा, इसमें इमरान खान साहब को आना पड़ेगा, और हमारा जो सोया हुआ फॉरेन ऑफिस है उसको जगाना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि ये इश्यूज जो हैं ये इस तरह सोए हुए नहीं हल होते। एक तो आपने ये देखा कि इसी हफ्ते ये जो अनाउंसमेंट हुई है ऑकस की, ऑकस आपने देखा कि ये जो एक पैक्ट बना है, एक अलायंस बना है 3 ममालिक का, और ये जो आप मेरी इसमें सामने भी देख रहे हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया है इसमें, इसमें यूके है और इसमें अमेरिका है, यानी यूके, यूएस। लेकिन मैंने आगे आपको बताया है कि ये ऑकस नहीं है। ये ऑकस के बाद आप ब्रैकेट में आप एक आई देख रहे हैं, और वो आपको पता ही है कौन है, और उसके साथ आप देख रहे हैं एनजी, जो कि न्यूज़ीलैंड है। ये आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये इसी पैक्ट का हिस्सा हैं। ऑकसिन्स, ये बन रहा है नया पैक्ट जो है, नया अलायंस जो है। इसमें हमारा हमसाया मुल्क है और इसमें न्यूज़ीलैंड है। क्योंकि अब ये कहना कि जी सिक्योरिटी के मसाइल थे, वो जनाब कोई ट्वीट आ गया था, वो जनाब कोई पुलिस के डिपार्टमेंट ने कोई लिख दिया था। थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, और ना ही हमें रोटी को चोची कहना चाहिए। बहुत हो गया अब। मेरा ख्याल है कि हमें अब पाकिस्तान को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी थोड़ा-सा सच बोलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है, और सर्जरी करने से पहले वो बिल्कुल ये रियायत नहीं देता कि मरीज़ को कैसा फ़ील होगा, क्योंकि उसने सर्जरी करनी होती है। उसने बताना होता है कि असल हकीकत क्या है, बीमारी क्या है। तो अब हमें ये हकायक जो है वो बताने पड़ेंगे लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा ये बता दूँ आपको कि ये ऑकस जो है, ये ऑकसिन्स बल्कि ये जो पैक्ट बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके दरमियान पहले भी इस तरह के मुआहदात हैं। एनज़ूस है, ANZUS, ये आपको याद होगा कि 1951 में ये बना था, और उस वक़्त से इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और अमेरिका इसमें शामिल थे। फिर इनके दरमियान में एक और पैक्ट भी है, एक और अलायंस भी है जिसमें कनाडा भी शामिल है और न्यूज़ीलैंड भी शामिल है, वो है फाइव आइज़ का, जो कि बेसिकली इंटेल शेयरिंग के लिए है। इंटेलिजेंस की जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनको शेयर करते हैं। उसके साथ-साथ फिर इनका क्वाड भी है। आपको मालूम है ना, क्वाड का बड़ा हमने चर्चा सुना है पिछले दिनों में, वो एशिया पैसिफिक के हवाले से। उसमें इंडिया भी है और उसमें ये सारे लोग शामिल हैं, जापान भी है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि न्यूज़ीलैंड जो है, ये अमेरिका का, अगरचे ये उस तरह का पार्टनर नहीं है जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं, लेकिन ये उनका नॉन नेटो मेजर एलाई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान है। आप अंदाज़ा लगाएँ। यानी एक अमेरिका के 2 नॉन नेटो मेजर एलाइज़ ने एक-दूसरे के साथ ये हरकत की है। बल्कि एक-दूसरे के साथ क्या किया है, एक ने दूसरे के साथ की है। तो आप ये देखें कि ये कितना एक भयानक किस्म का अमल न्यूज़ीलैंड ने किया है, और न्यूज़ीलैंड ने ना सिर्फ़ अपनी इमेज को बर्बाद किया है, जो कि हम लोगों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये एक डर आई थी, और इनके चेहरे वो जो मैंने बताया ना कि वो
یہ چنگیز سے بھی بدتر ہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ یہ ان کے آپ دوپٹے پہن کے جانے پہ اور مسجدوں میں جانے سے اور وہاں پہ جا کے آنسو بہانے سے آپ یہ مت سوچیں کہ ان کا چہرہ روشن تر ہے، بالکل نہیں، یہ اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو الائنس بنا ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو آسٹریلیا کے ساتھ سب میرینز کا معاملہ تھا وہ حل کرنا تھا، اور اس میں انہوں نے سائن کیا، اور اس کے مطابق جو آپ کو پتہ ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے اس نے کہا کہ ہم لوگ ان کو نہیں آنے دیں گے اپنے ٹیریٹوریل سیز میں، کیونکہ نیوزی لینڈ کا جو فری زون ہے، جو ڈس آرمامنٹ اور ان کا ایک 1987 کا ڈس آرمامنٹ کنٹرول ایکٹ ہے، اس کے مطابق وہ کسی بھی اپنے علاقے میں جو نیوکلیئر سب مرینز ہیں یا نیوکلیئر ایکٹیویٹی جو ہے اس کو وہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ جب سے تقریباً 87 سے ہی یہ ان کی فارن پالیسی کا ایک بنیادی جزو ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں اس میں ایک جو اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آکس ہوا سائن اور یہ فائنل ہوا، یہ بیسیکلی انہوں نے سب مرینز کا ٹھیکہ دیا ہوا تھا فرانس کو کہ آپ ہمیں بنا کے دیں، لیکن اس کو کینسل کیا آسٹریلیا نے۔ تو اس پہ جو فرانس والے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ایکسیپشنل ڈیسیژن آپ نے لیا ہے ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، اور یہ جو ایکسیپشنل ڈیسیژن ہے یہ ایکسیپشنل سیریسنس مانگتا ہے ہماری طرف سے، ہم اس کو اتنا ہی سیریس سمجھتے ہیں جتنا کہ یہ بڑا اپنی ڈیسیژن کیا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرینچ کو ہم نے دیکھا کہ بہت فیریس ہوئے میں ہے، کیونکہ یہ کیوں نہ ہوتے، یعنی $90 بلین کی تقریباً یہ ڈیل 48 بلین پاؤنڈز کی آپ سمجھ لیں، اور یہ ان کے جو کمپنی ہے نیول گروپ، اس نے 2016 میں یہ سائن کی تھی، جس کے تحت 12 اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے سب مرینز جو تھیں اٹیک سب مرینز وہ بنانی تھی۔ تو وہ اس میں تھوڑے سے کاسٹ ٹرن اوورز ہو رہے تھے اور اس طرح کے سلسلے چل رہے تھے، تو نیول گروپ کے ساتھ ان کے معاملات میں تھوڑی سی ذرا سرد مہری آئی ہوئی تھی، لیکن وہ اندر اندر سے امریکنز نے ان کے ساتھ شروع کیا ہوا تھا نیگوسیشن کا سلسلہ، تو وہ انہوں نے کر لیا۔ اب فرانس والے کہہ رہے ہیں کہ دس از اے گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ، بھائی ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے، اور اس کو اب اسٹیب ان دا بیک بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا ہے جو کہ بہت بڑا ڈیسیژن لیا ہے، انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز جو تھے امریکہ سے بھی اور آسٹریلیا سے بھی ان کو ریکال کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، یہ چھوٹا ڈیسیژن نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس جو ہے یہ امریکہ کا جب سے امریکن ریولوشن آیا ہے اس وقت سے ایلائی چلا آ رہا ہے، یعنی صدیاں گزر جانے کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے کہ فرانس نے اس کو اتنا بڑا سٹیب ان دا بیک کہا ہے، اور ایک یعنی تھپڑ سمجھ لیں کہ جو لگا ہے، اور اس کا ریئیکشن شو کرنے کے لیے انہوں نے اتنا ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز کو وہاں سے بلا دیا، اور رائٹ اوے، اور یہ ان کے فارن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ نے ہمیں رائٹ اوے کہا ہے کہ فوراً بلائیں ان کو واپس۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے، انہوں نے باقی جو فنکشنز تھے وہ بھی انہوں نے کینسل کر دی ہیں فرانس والوں نے، ایک بلکہ چیساپیک بے کا جو بیٹل آف چیساپیک بے ہوئی تھی، اور جو کہ ڈیسائسو ایونٹ تھا جس میں انہوں نے برٹش کو شکست دی تھی 1781 میں، اس کے بارے میں بھی وہاں پہ ایک فنکشن ہو رہے تھے، گالا ایک ہو رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے کینسل کر دیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے کر دیا، کس کے لیے کیا ہے؟ ایک ڈیل سائن نہ ہونے کی وجہ سے، جو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایلائز اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب میں یہ آپ کو ساری بات کیوں سنا رہا ہوں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آکس کا جو ہوا ہے یہ نہ صرف اس کے اوپر فرانس کو کنسرنز موجود ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہوا ہی ہے، لیکن اس کی جو دوسری ریمیفیکیشنز ہیں، اس کی ریمیفیکیشن میں سب سے پہلا جو اٹیک انہوں نے کیا ہے وہ پاکستان پہ کیا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بریکٹ میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، یہ دونوں نے ان کے کہنے پہ مل کے یہ ڈیسیژن لیا، اور یہ پری پلانڈ تھا۔ کل بھی ہم نے مرزا اقبال بیگ کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تھی، جو کامنٹیٹر ہیں اور بہت سینئر کامنٹیٹر ہیں، ان سے بھی جب بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پری پلانڈ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں یا مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں اس کو اپنی ناراضگی کی وجہ بتاتا ہوں نا، کہ بھئی آپ نے مجھے یہ کہا تھا، یا آپ نے یہ میرے ساتھ کر دیا ہے، یا اس لیے میں ناراض ہو رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں کہ یہ وجہ ہے۔ تو جب میں آپ سے پوچھوں
کہ بھئی آپ کو ہوا کیا اور آپ کہیں میں نے نہیں بتانا، بس میں جا. اس کا مطلب ہے نا کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. تو یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہ آئے ہی پاکستان کو امبیرس کرنے کے لیے تھے. ٹیم کو شاید نہیں پتا ہوگا، لیکن ٹیم کے جو مینیجرز ہوں گے پیچھے بیٹھے ہوئے، ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. اس لیے تو دیکھیں نا، جو پلیئرز آ کے تھے یہاں پہ تو بڑے خوش تھے، وہ تو انجوائے کر رہے تھے، وہ تو سب کچھ وہاں پہ دیکھ رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے کرکٹ کو، کرکٹ ایٹماسفیئر کو انجوائے کر رہے تھے. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے. میں یہ ساری سٹوری اس لیے سنا رہا ہوں کہ فرانس کو دیکھیں، فرانس کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی، توڑی. فرانس نے کیا کیا؟ فرانس نے فوراً اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیں، قوموں کی جو عزت ہے وہ ان کے نزدیک سب سے بڑی ہوتی ہے. اور فرینچ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ اپنے تشخص کے بارے میں، اپنی آئیڈینٹی، اپنی لینگویج کے بارے میں وہ بہت پروٹیکٹیو ہے، وہ بہت پوزیسو ہے. اور وہ بلکہ بارڈر لائن پہ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ ایک ایروگنس شروع ہو جاتی ہے. وہ یعنی ایروگنس کی حد تک وہ پروٹیکٹیو اور پوزیسو ہے اپنے تشخص کے حوالے سے. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وہ اپنی لینگویج کو آگے لے کے آئیں گے، اپنے کلچر کو آگے لے کے آئیں گے اور اس کو گارڈ کریں گے. تو یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، جو کہ ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں نا، وار آن ٹیرر پہ کیا ہوا ہے؟ وار آن ٹیرر پہ ہم نے 80,000 سے 86,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وہ جو پیارے ہم نے کھوئے ہیں، وہ آج زندہ ہوتے اگر یہ میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا، اگر یہاں پہ یہ نہ آتے، ان کے بچے آج یتیم نہ ہوئے ہوتے، ان کی جو بیوائیں ہیں وہ آج بیوہ نہ ہوتی. یہ ان کی وجہ سے ہم نے کھوئے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کبھی اپنے جا کے واویلا مچایا وہاں پہ؟ ہمارے فارن آفس نے کبھی یہ ڈوسیے، تو ابھی ان میں تھوڑی سی جان آئی ہے عمران کی وجہ سے، ورنہ تو یہ ڈوسیز وغیرہ بھی دینے کے لیے روادار نہیں ہوتے. تو میرا آج کنسرن یہ ہے کہ پاکستان مسٹ ایکٹ. ہمیں اس کو فار گرانٹیڈ لینے دینا نہیں چاہیے کہ جی ہمیں گورنمنٹ یا جو کہے یا ہم وہ کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ جی دنیا جو ہے وہ ہمیں کیا کہے گی، اور ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہمیں بہت ہی ایک بڑی ہومیوپیتھی قسم کی پالیسی رکھنی چاہیے. کمزور کوئی نہیں ہوتا، کمزور آپ کا کردار ہوتا ہے. یہ بھوکے مر رہے تھے نا سارے افغانی، طالبان آج حکومت کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس ہے کچھ کیا نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ہمارا جذبہ ایمانی ہے، ہمارا ایک کاز ٹھیک ہے، تو ہم لڑیں گے. ورنہ کون سوچ سکتا تھا ان دنوں میں؟ ہمارے دوست بڑے سینئر جرنلسٹ ماشاء اللہ، وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یار تم یہ کیا کہہ رہے ہو، جب ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں طالبان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو صورتحال یہ ہے جناب کہ اگر آپ نے اپنی قوم کی عزت کروانی ہے تو آپ کو خود اپنی عزت کرنی پڑے گی. ہمیں آ کے کچھ پیڑے مار کے چلا جاتا ہے، ہمیں جو کچھ مار کے چلا جاتا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک آئے دن ہمارے ساتھ سبورسیو ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے ہاں کوئی نان سٹیٹ ایکٹر کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروائی کر جاتا ہے، وہ سارے کا سارا بیڑا گرک ہمارا کر دیتے ہیں، ملبہ ہمارے پہ ڈال دیتے ہیں، جہاز ہمارے اندر بھیج دیتے ہیں کہ جا کے اٹیک کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف یہی کرتے رہتے ہیں. یہ تو آپ یقین کریں، ابھی یہ جو آپ نے یہ فیصلہ کیا ایبسولوٹلی ناٹ والا، یہ تو عمران موجود ہیں وہاں پہ اور انہوں نے یہ بات کر دی، ورنہ ہم آج بھی لیٹے ہوئے ہوتے. افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے دوران اور اس سے پہلے ہم موجود ہوتے سروس دینے کے لیے. ہماری تمام سول ملٹری بیوروکریسی ساری کی ساری لیٹی ہوئی ہوتی. ہم نے دیکھا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے 10 سال امریکہ میں اپنے لیڈرشپ کو کور کیا ہے. میں نے ان کے طور طریقے وہاں پہ دیکھے ہوئے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ کتنی جلدی یہ گرتے ہیں اور کتنی جلدی لیٹتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے بھائی جان
اور تمام برادران کہ اگر آپ نے عزت کروانی ہے اپنی تو آپ کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مار کے بھاگ جاتا ہے نا تو یہ آپ کو, میرا خیال ہے کہ یہ بالکل آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ دوسرا بھی اس کو کہیں کہ آ کے مجھے دوسری طرف بھی تھپڑ مار لو. اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. اگر آپ امیجن کریں کہ جو نیوزی لینڈ نے آپ کے ساتھ کیا ہے, یہ کتنا بڑا تھپڑ ہے, کتنا بڑا ہے, سوچنے کی بات ہے. آپ کے گھر میں آ کے آپ کی تباہی پھیر کے وہ چلے گئے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. آئی سی سی میں آپ کیا کریں گے؟ آئی سی سی کو کیا کر لے گا؟ آپ کی تو بات سننے والا بھی وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کو اسی طرح کا تھپڑ واپس رسید کرنا پڑے گا جس طرح کا کہ انہوں نے مارا ہے. اور جب تک آپ دنیا کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم مزید تھپڑ برداشت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو مارتے رہیں گے. اور یہی زندہ قوموں کا نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کے لیے, اب دیکھیں فرانس نے کیا نا, انہوں نے منقطع کر دیے اپنے تعلقات. کیا ہو جائے گا مجھے پتہ ہے, 2 سال 1 سال کے بعد پھر وہ اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لیں گے, لیکن وہ اپنی قوم کو یہ بتا دیں گے کہ ہم آپ کی عزت کی خاطر, آپ کا جو ایک قومی تفاخر ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے. آپ کے سامنے مثال ہے افغانستان میں, وہ اپنے تفاخر کے لیے کھڑے ہوئے نا. انہوں نے, آپ پیٹتے رہ گئے کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائے, انہوں نے ابھی تک نہیں بنائی نا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حساب سے سوچیں گے, ہم اپنی زندہ قوم ہے, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ہم ہوتے, ہم تو لیٹے ہوئے ہوتے, ہاں جی آپ ہمیں لسٹ بھیج دیں جناب, ہم اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی قوم کی عزت کے لیے اس کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں. ایک جگہ پہ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسری جگہ پہ تکلیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کہیں کہ جناب آپ جتنا بھی ہمیں ماریں گے آپ ہمارے لیے ویلکم ہے. تو نو مور ویلکم ٹو پیپل لائک نیوزی لینڈ یا کنٹریز لائک نیوزی لینڈ. اب ہمیں اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی عزت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. بہت بہت شکریہ.